नाजरीन, इससे पहले दो वीडियोस में हमने पूरा उस कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश की, बैकग्राउंड को समझने की कोशिश की, उस पस मंज़र को समझने की कोशिश की, उन कंडीशंस को समझने की कोशिश की कि जिन्होंने 1885 में कांग्रेस की फाउंडेशन में, कांग्रेस की बुनियाद में अहम किरदार अदा कर रहा था। उन वीडियोस में हमने बैकग्राउंड देख लिया, कॉन्टेक्स्ट देख लिया। आज हम सीधा अब ये जानेंगे, सीधा ये देखेंगे कि खुद कांग्रेस बनाने वाले, खुद कांग्रेस बनाने में अहम किरदार अदा करने वाले कांग्रेस के इब्तदाई लीडर्स कांग्रेस के बारे में क्या कहते थे। और इस हवाले से आज हम ये भी जानेंगे ये सेफ्टी वॉल की थ्योरी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ क्यों वाबस्ता की जाती है, क्यों रिलेट की जाती है। तो हम इधर उधर के हिस्टोरियंस के पास जाने की बजाय, उनसे रहनुमाई लेने की बजाय सीधा उन फरीकैन से रहनुमाई लेते हैं, उन खुद पार्टिसिपेंट से रहनुमाई लेते हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने वालों में शामिल थे या मदद करने वालों में शामिल थे। इस हवाले से हम देखते हैं विलियम वेडरबर्न को। विलियम वेडरबर्न जो है, इनका मकसद तारुफ ये कि एक तो ये इंडियन सिविल सर्विस में रहे, एक बरतानवी थे, एक अंग्रेज थे, लेकिन इंडियन सिविल सर्विस में रहे। यहाँ इंडिया में हाई कोर्ट के जज भी रहे, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी लेवल के ओहदे तक इन्होंने काम किया, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद फिर इंडिया में ही पॉलिटिक्स करते रहे। और कांग्रेस के ये सदर भी रहे, 2 मरतबा सदर रहे, 1889 में और फिर 1910 में। इन्होंने 1912 में एक किताब लिखी एलन ह्यूम के बारे में। ये किताब थी एलन ह्यूम, फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये विलियम वेडरबर्न ने किताब लिखी ह्यूम पर। इस किताब में वेडरबर्न ने बहुत ज़्यादा अहम इंकशाफात किए। ये इंकशाफात इसलिए अहम है कि जो विलियम वेडरबर्न थे वो ना सिर्फ ये कि कांग्रेस की बुनियाद रखने वाले ह्यूम के दोस्त थे, हम असर थे, बल्कि दोनों में काफ़ी गहरी शराकत दारी थी, काफ़ी करीबी इनको तस्वर किया जाता था, करीबी दोस्ती भी थी, तस्वर भी किया जाता था। खुद एलन ह्यूम के साथ कांग्रेस की, जब एलन ह्यूम कांग्रेस की बुनियाद रखवाने की मदद दे रहे थे, तो ये विलियम वेडरबर्न भी जो है वो इसमें शामिल थे, उनके साथ ह्यूम के साथ मावरत कर रहे थे। इन्होंने 1912 में जो एक किताब लिखी ह्यूम पर, ये किताब इंकशाफात से भरपूर है। ख़ास तौर पर किसी ने अगर कांग्रेस के ओरिजिन को, कांग्रेस की बुनियाद को समझना हो, अब इस किताब से ही हम ये देखते हैं कि कांग्रेस की बुनियाद रखने के पीछे क्या, कांग्रेस की बुनियाद क्यों रखी गई, हम खुद ये जो है वो देखते हैं इस किताब से। खुद जो विलियम वेडरबर्न जो बात कर रहे हैं और इस किताब में ह्यूम को जो वो जिस तरीके से कोट कर रहे हैं, तो एक इंतहाई एक सनसनी खेज इंकशाफ हमारे सामने यह होता है किताब देखकर, जिसको विलियम वेडरबर्न के जिक्र कर रहे हैं। अब हम खुद देखते हैं वो क्या जिक्र करते हैं। वो जिक्र कर रहे हैं कि what the nature of this evidence was cannot be better told than his own words। यानी कि आप कह रहे हैं कि ह्यूम से ज्यादा बेहतर इन अल्फाज को खुद कोई नहीं बता सकता। अब ह्यूम आगे ये बता रहे हैं वेडरबर्न को, विलियम वेडरबर्न को बता रहे हैं, The evidence that convinced me at the time, about 15 months I think before Lord Lytton left, यानी कुछ ऐसा मेरे पास शवायद आए थे जो लॉर्ड लेटन थे, हम जिक्र कर चुके हैं, ये जो इंडिया के वायसराय रहे कुछ अर्सा पहले, लॉर्ड डफन से पहले, उसका जिक्र कर रहे हैं कि उनके दौर में ही 15 माह पहले मुझे कुछ ऐसा कुछ खतरा नजर आ रहा था, that there were in imminent danger of a terrible outbreak was this, कि कोई बड़ा भयानक होने वाला है। और अब ये देखिएगा, ये जुमला देखिएगा, ये बहुत इसमें इंकशाफ है इस जुमले में। ह्यूम कह रहे हैं I was shown 7 large volumes। अब ह्यूम को, अब ये पूरा देखिए, ह्यूम को 7 वॉल्यूम्स दिखाए गए, यानी 7 डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स ऐसे दिखाए गए। इन डॉक्यूमेंट्स में क्या था ये आगे आप खुद भी पढ़िए, मैं आपकी आसानी के लिए ये ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, टेक्स्ट आपके सामने ये मौजूद आपको नजर आ रहा है। इनमें बता रहे हैं कि 7 वॉल्यूम्स ह्यूम बता रहे हैं कि इनको दिखाए गए। ये 7 वॉल्यूम्स इंडिया की मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में थे, और इनमें क्या था, इन 7 वॉल्यूम्स में 30,000 डिफरेंट रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट की हुई थी। वो रिपोर्ट क्या थी कि कुछ इलाकों में, खास तौर पर जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के इलाके हैं, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस जो आज का नॉर्थ इंडिया है,
آج کا جو دلی ہے, آج کا جو یو پی ہے, آج کے جو پنجاب کے علاقے ہیں, ان علاقوں میں اور ان علاقوں سے آگے بھی یہاں دیہاتوں میں کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے. اس حوالے سے 7 والیوم جو ہے وہ ہیوم کو دکھائے گئے. ابھی یہ کانگریس وجود میں نہیں آئی, یہ کانگریس وجود میں آنے سے پہلے کی بات ہے کہ ہیوم جو ہے ان کو یہ دکھایا گیا 7 والیومز. ان میں کئی رپورٹس کہ کچھ بڑا پک رہا ہے, کچھ نیچے ایسی بغاوت جنم لے رہی ہے. اب ہیوم کو اب ولیم میڈرمن نے بتایا کہ ہیوم کو یہ معلومات کون فراہم کر رہا تھا. تو ظاہری بات ہے ہیوم ایک سول سروس میں کافی عرصے سے انڈیا میں رہے تھے, ان کے کافی زیادہ رابطے تھے. ان کو کئی جو یہاں کے مقامی رہنما تھے, انڈیا کے مختلف سوسائٹی کے مذہبی رہنما تھے, مختلف فرقوں کے رہنما تھے, مختلف علاقوں کے رہنما تھے, وہ ایسی معلومات فراہم کر رہے تھے. اب پھر ولیم میڈرمن یہ بتاتے ہیں they feared that the ominous unrest throughout the country, یعنی یہ جو لوگ کچھ مقامی انڈیا کے, ان کو خطرہ تھا کہ انڈیا میں کچھ انریسٹ ہونے والا ہے, which pervaded even the lower strata of the population would lead to some terrible outbreak. کوئی بڑا ٹیریبل آؤٹ بریک ہونے والا ہے, کوئی انقلاب, کوئی بغاوت ہونے والی ہے, ڈسٹرکٹیو ٹو انڈیاز فیوچر. ان کے مطابق انڈیا کے فیوچر کے لیے خطرہ, یعنی تب ہم بات کریں تو یعنی انگریزوں اور ان کے بنائے ہوئے اسٹرکچر کے لیے خطرہ. unless men like him who had access to the government could do something to remove the general feeling of despair. اور یہ جو مقامی رہنما ہیوم کو آگاہ کر رہے تھے, ایلن ہیوم کو بتا رہے تھے کہ کچھ ایسا لاوا پکنے والا ہے, اور آپ چونکہ اہم عہدے پر ہیں سول سروس کے, آپ اس لاوے کو روکنے کے لیے کچھ کیجئے. اب یہ ہیوم جو ہے وہ خود اعتراف کر رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں آگے چل کر ہیوم کیا بات کرتے ہیں, کون سی اہم بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اب ہیوم یہ لکھتے ہیں خود, this writes Hume is how the case was put to me, and knowing the country and the people as I do, having been through something of a same kind, though no on small scale in the mutiny, having convinced myself that the evidence of the then existing state of the proletariat was real and trustworthy. یعنی ہیوم کہہ رہے ہیں کہ میں کنونس ہو رہا تھا کہ واقعی پرولٹیٹ جو ورکر ہے, جو کام کرنے والا ہے, جو مزدور ہے, جو اشرافیہ کا طبقہ نہیں ہے, جو مڈل کلاس نہیں ہے, وہ والا طبقہ کچھ بڑا کر سکتا ہے. اور وہ بات کرتے ہیں کہ مجھے ہیوم کہتے ہیں خطرہ دکھائی دے رہا تھا, ایکسٹریم ڈینجر آف اے موسٹ ٹیریبل ریولوشن, کہ ایک بھیانک, ایک انتہا پسند ریولوشن کا, انقلاب کا خطرہ مجھے دکھائی دے رہا تھا. یہ ایلن ہیوم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے میں نے کتاب کا ذکر بھی کیا, ولیم میڈرمن کی کتاب جو انہوں نے ہیوم پر لکھی, ہیوم کے ایک دوست, ہیوم کے ایک ساتھی نے, اور ہیوم کی بھی کوٹ کرتے ہوئے وہ یہ بات کر رہے ہیں. اب آگے دیکھیے, ہمیں مزید سمجھ آئے گی. اب یہاں پر آپ کو میں جس طرح پچھلے ویلاگز میں کہہ چکوں کہ سیفٹی والو کہ جو ہے سیفٹی والو کی تھیوری کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے ہم نے, جب ہم نے کانگریس کو سمجھنا ہے. اب اس میں یہ تھیوری ڈیکوڈ ہونے والی ہے. اب یہ ذرا سمجھیے گا. The ferment, the product of Western ideas, education, inventions and appliances was at work, a rapidly increasing intensity, and it became of paramount importance to find for its products our constitution channel for discharge. یعنی ایک لاوا پک رہا تھا کیونکہ ویسٹرن آئیڈیاز بھی انڈیا تک آ گئے تھے, انڈیا کے اندر مغربی نظریات بھی آ گئے تھے, یہاں کے لوگوں کو انقلاب کے نظریے کے بارے میں پتہ چل گیا تھا, یہاں کے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ برطانیہ یہاں لوٹ مار کے مقصد کے لیے ہے, برطانیہ کا اصل مقصد کیا ہے, برٹش امپائر کا اصل مقصد کیا ہے. تو اب یہ دیکھیے, بٹ فرام دا موسٹ وائٹل پوائنٹ آف ویو, دا فیوچر مینٹیننس آف انٹیگریٹی آف دا برٹش امپائر, the real question when the Congress started was not is it premature but is it too late, will the country now accept it. یعنی ہیوم کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کا آئیڈیا تو بہت لیٹ ہو گیا, یہ 1885 سے بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا تاکہ ریولوشن کا خطرہ پہلے سے روکا جاتا. یہاں کے لوگ, یہاں کا پرولٹیٹ, یہاں کا پسا ہوا طبقہ اگر بغاوت کر دیتا تو پہلے ہی ہمیں کانگریس کی بنیاد رکھ دینی چاہیے تھی. اب دیکھیے یہ خود ہیوم کے الفاظ ہیں, ایلن ہیوم کے الفاظ ہیں, a safety valve for the escape of great and growing forces generated by our own action.
یعنی ایک ایسے سیفٹی وال کی جو ہمیں بچائے ہمارے اپنے ایکشن سے واز ارجنٹلی نیڈڈ. اس سیفٹی وال کی بہت اشد ضرورت تھی. اینڈ نو مور efficient سیفٹی وال دین our کانگریس موومنٹ could possibly be devised. اور اس سیفٹی وال کو, یہ سیفٹی وال کانگریس سے زیادہ بہتر ہمیں کوئی مہیا نہیں کر سکتا تھا. کانگریس سے بہتر یہ سیفٹی وال ہمیں کون مہیا کر سکتا تھا؟ کانگریس ہی وہ پارٹی تھی کہ جو یہ سیفٹی وال رکھ سکتی تھی. سیفٹی وال سے مراد کہ جو انگریزوں کے خلاف یہاں پر کوئی ریولوشن نہ آئے, انگریزوں کے خلاف بغاوت چینلائز نہ ہو جائے. بغاوتیں ہو رہی تھی, آپ کو میری پچھلی 2 ویڈیوز یاد ہوں گی, جگہ جگہ مختلف جگہ انسرجنسیز ہو رہی تھی, لیکن یہ انسرجنسیز ایک مرکزی دھارے میں نہ آ جائیں, مین سٹریم میں نہ آ جائیں, کامیاب نہ ہو جائیں. اس سے پہلے سیفٹی والو کے طور پر کانگریس کو بنا دیا جائے, اور یوں یہ سیفٹی والو کے طور پر کانگریس کو بنایا گیا. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ بات اب کوئی ہسٹورین نہیں کہہ رہا, یہ بات کوئی اینٹی برٹش ہسٹورین نہیں کہہ رہا, نہ کوئی پرو برٹش ہسٹورین کہہ رہا ہے, نہ کوئی کانگریسی, نہ مسلم لیگی, کوئی بھی, یعنی نہ مقامی لیڈر, نہ بلکہ خود جو کانگریس بنانے والے ہیوم ہیں ان کے الفاظ یہ کوٹ کیے جا رہے ہیں. اور ہیوم نے یہ سیفٹی والو کے الفاظ جو ہے وہ کہے تھے کانگریس کے بارے میں کہ یہ انقلاب روکنے کے لیے ایک چینل ہوگا, ایک سیفٹی والو ہوگا. تو یہ ثابت ہوتا ہے ان باتوں سے کہ کانگریس کی بنیاد کیوں رکھی گئی. اب ہم یہ بات سمجھ گئے. اب یہ تو ہیوم کا ہم نے دیکھ لیا, یا ولیم ویڈنبرن جو کانگریس کے 2 مرتبہ صدر رہے, انہوں نے جو کتاب لکھی ہیوم کو, اور ہیوم کو کوٹ کیا, ان کو ہم نے دیکھ لیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کانگریس کے جو پہلے پریزیڈنٹ تھے وہ خود کیا بات کر رہے ہیں. جو کانگریس کے پہلے صدر تھے وہ کیا بات کر, کانگریس کے پہلے صدر یعنی وی سی بونرجی, وہ کیا لکھ رہے ہیں اپنے, وہ کیا بات کر رہے ہیں. اور اس بات کا حوالہ ہمیں اینڈریوز اور مکرجی کی کتاب رائز اینڈ گروتھ آف کانگریس ان انڈیا کے پیجز 128 اور 29 میں ملتی ہے. آپ کے سامنے ٹیکسٹ ہے, آپ دیکھیے. اب یہ وی سی بنرجی کانگریس کے فرسٹ پریزیڈنٹ کیا کہہ رہے ہیں. It will probably be news to many that the Indian National Congress, as it was originally started and as it has since been carried on, is in reality the work of Marquis of Dufferin. جو اس وقت یہ بس رہے تھے کہ یہ کچھ لوگوں کے لیے ہی خبر ہوگی, یعنی یہ پہلے کچھ لوگوں کے لیے خبر ہوگی کہ کانگریس پارٹی ڈفرن نے بنائی. اس کے بعد وہ اے ہیوم کا ذکر بھی کرتے ہیں, اے ہیوم نے بنائی. اس جو یہ وی سی بنرجی بات کر رہے ہیں, ان کا یہ لاسٹ جو لائنز ہے جو میں اب پڑھتا ہوں, یہ ذرا دیکھیے گا کہ وی سی بنرجی کیا کہہ رہے ہیں. It was all to the good in the long run that a revolutionary situation based on violence was not allowed to be created once again. یعنی وی سی بنرجی جو خود کانگریس کے پہلے پریزیڈنٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی اچھی بات تھی, کہیں کوئی ایسی صورتحال, انقلابی صورتحال نہ پیدا ہو جائے, کہیں کوئی آؤٹ بریک انگریزوں کے خلاف بڑے پیمانے پر یا پورے سسٹم کے خلاف کوئی انقلاب نہ آ جائے, یا کوئی بغاوت نہ ہو جائے. تو یہ بڑا اچھا تھا کہ اس ریولوشنری صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے, لانگ ٹرم بھی اس کا خطرہ ٹالنے کے لیے, ریولوشن سے انڈیا کو دور رکھنے کے لیے یہ بڑا اچھا تھا کہ کانگریس کی بنیاد رکھ دی گئی تھی. تو اب ناظرین ہمیں یہ سب سمجھ آ گیا کہ کانگریس کی بنیاد رکھی کیوں گئی تھی. جو کانگریس پر میں نے پہلا ویلاگ اپنا کیا تھا, یعنی 2 ویلاگز میں نے کیے تھے, اس میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کانگریس کے اندر ہر طرح کی آوازیں رہی ہیں. کانگریس کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا کہ پرو ہندو بھی رہے, لبرلز بھی رہے, سیکولر بھی رہے, سوشلسٹ بھی رہے, اس میں ہر طرح کا عنصر رہا, لیکن کبھی بھی یہ تنظیم اپنے طور پر ریولوشنری نہیں ہوئی 1947 تک. اتنی زیادہ یہاں پر حالانکہ ریولوشن کے حالات تھے, ریولوشنری موومنٹس بھی تھی, اس کے باوجود کانگریس کبھی ریولوشنری نہیں ہوئی کیونکہ اس کی بنیاد میں یہ سیفٹی والو کا ایک تھیوری تھی. اور پھر یہاں لیڈرز بھی ایسے آئے کہ جو ایک حد تک کی جانا چاہتے تھے آگے. تو اب ہمیں یہ آگے جب ہم انڈیا کی ماڈرن انڈین ہسٹری کو دیکھیں گے, سمجھیں گے, 20th سینچری کی آنورڈز یعنی کانگریس کے بعد کے واقعات اور ایونٹس کو دیکھیں گے تو ہمارے لیے سمجھنا کانٹیکسٹ کو مزید آسان ہو جائے گا. اب ویلاگ کے آخر میں تھوڑی سی ہم نظر دیکھ لیتے ہیں کہ ابتدائی 3-4 سال کانگریس کی کیا صورتحال تھی. تو کانگریس جس طرح ہم اپنے پہلے ویلاگ میں بتا چکے ہیں کہ دسمبر 1885 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی بمبئی میں, اور اس کے پہلے صدر جو ہیں وہ وی سی بنرجی تھے.
اور پہلی جو کانگریس کا اجلاس دوسرے جو صدر تھے یہ دادا بھائی نیرو جی تھے. دادا بھائی نیرو جی کے بارے میں پتہ چلوں آپ کو کہ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی اہم ادھر برطانوی راج کے حوالے سے انڈیا میں, اور پلس یہ کہ 1892 میں یہ پہلے انڈین تھے جو انگلینڈ کی ہاؤس آف کامنز کے لیے بھی الیکشن جیتے تھے. ہاؤس آف کامنز کے بھی ممبر رہے تھے, انگلینڈ سے الیکشن جیت کر ہاؤس آف کامنز کے ممبر بنے تھے 1892 میں. اور محمد علی جناح تب ان کی ایک سیکٹری کا کردار ادا کر رہے تھے انگلینڈ میں, یعنی نیرو جی کے لیے. جناح نے بھی بھرپور حمایت کی تھی, ان کی سپورٹ کی تھی, الیکشن میں انتخابی مہم ان کی چلائی تھی, ان کے سیکٹری بھی رہے جناح. تیسرا جو کانگریس کے صدر تھے وہ سید بدر الدین طیب جی تھے. چوتھے صدر جارج یول تھے 1888 میں. اب اگر ہم تعداد کی بات کریں تو جو پہلی فرسٹ سیشن تھا اس میں کانگریس کے 1885 میں جو ہوا تھا 72 ڈیلیگیٹ 72 اس میں ڈیلیگیٹ شریک تھے, جن میں 38 بمبئی سے تھے, یعنی واضح اکثریت بمبئی کی تھی یا پھر بنگال کے لوگوں کی تھی. سیکنڈ جو تھا کانگریس کا اجلاس 1886 میں, اس میں 434 ڈیلیگیٹ شامل تھے. تھرڈ مدراس میں 660 ڈیلیگیٹس. فورتھ الہ آباد میں اس میں 1248 ڈیلیگیٹ شامل تھے. یعنی یہ صرف میں انڈیکیٹ ایک کرنا چاہ رہا ہوں کہ کانگریس کی تعداد ہر سال اس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. اس سے مسلمان بھی اس میں ہر جس طرح یہ دادا نیرو بھائی خود پارسی تھے, جس طرح یہ ہم بتا چکے ہیں ہم نے پہلے ویلاگ میں, کانگریس میں مسلمان بھی رہے, پارسی بھی رہے, ہندو بھی رہے, ہر طرح ہر مذہب کے بندے رہے. تو اسی طرح کانگریس کے اجلاسوں کے اندر پہلے اجلاس کی اگر ہم بات کریں 72 میں سے تو 2 مسلمان تھے. اگر ہم دوسرے اجلاس کی بات کریں تو اس میں 32 مسلمان تھے. پھر یہ مسلمان بھی اس میں بڑھتے گئے. 1890 میں یعنی 22% کانگریس کی کل تعداد میں 22% جو ہے وہ مسلمان تھے. اصل مسئلہ اس وقت کانگریس میں ہندو مسلمان کا تھا بھی نہیں, کیونکہ یہ لیڈرز جو کانگریس کے ابتدائی جن کے میں نے نام بھی لیے یہ ماڈریٹ لیڈرز تھے. نیرو بھائی جیسے, فیروز مہتا جیسے, گوکھلے جیسے, یہ بالکل ماڈریٹ اور لبرل لیڈر تھے. تو کانگریس کا یہ فیز 1885 سے 1905 تک 1905 تک چلتا ہے. اس کو ماڈریٹ فیز کہا جاتا ہے کیونکہ ابھی تک کانگریس ماڈریٹ تھی, لبرل تھی, ہر حوالے سے انگریز کے ساتھ بھی نہیں ٹکرانا چاہ رہی تھی. اس کے ابتدائی بڑے مطالبات جو مین تھے, لیجسلیٹو کونسل میں انڈینز کو نمائندگی دی جائے, انڈینز کو اچھی ملازمتوں میں موقع دیے جائیں, جابز میں زیادہ موقع دیے جائیں. مین اس کے جو مطالبات تھے وہ ایسی باتوں کے گرد گھومتے تھے. سول سروس انڈیا میں, امتحانات انڈیا میں بھی بیک وقت انگلینڈ کی طرح انڈیا میں بھی ہوں. تو اس طرح کی جو مڈل کلاس اور الیٹ کے مطالبات تھے وہ کانگریس کے تھے. تو کانگریس کا یہ فرسٹ فیز 1905 تک چلے گا, 1905 تک چلا, جس کو ماڈریٹ فیز کہتے ہیں. تو اب ہم اپنے نیکسٹ ولاگ میں 1905 سے آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ 1905 میں ایسا کیا بڑا واقعہ ہوا جس نے سب کانٹیننٹ کی پالیٹکس پر بہت اہم اثرات مرتب کیے, سیاست کو ریڈیکلائز کیا, کانگریس کے اندر کس طرح کے ایلیمنٹ شامل ہوئے, اور آل اوور سب کانٹیننٹ پر 1905 کے اس ایونٹ کا کیا اثر پڑا. بہت شکریہ. اگر آپ کو ویلاگ پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے ری تھنک ود عمر جاوید. بہت شکریہ.